नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात उस पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि तबलीगी जमात के अमीर के ख़िलाफ़ यानी मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर लिया गया है और उनके 4 करीबी साथियों पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसकी भी तफसीलात सुनाऊंगा। उसके अलावा एम्बुलेंस को किस तरह से जो है सही इस्तेमाल करने के बजाय लॉकडाउन के दरमियान में शराब को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एक एम्बुलेंस को पकड़ लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर और नर्स को भी कोरोना पॉजिटिव एक केस मिला है, जिसकी वजह से हंगामे हुए हैं। और भी कुछ खबरें हैं। मैं आपको अमेरिका के उन खबरों की बात करूंगा जो इस वक्त जो है एक अजीब मंजर पेश कर रही हैं। अमेरिका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वो सारी तफसीलात, वहाँ से आई हुई तस्वीरें। बरतानिया में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 लाख से भी तजावुज़ हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। इसकी तफसीलात क्या है जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में आप हज़रात शामिल हों। और इदारे को मजबूत करने के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितना हो सके इन मुश्किल तरीन अय्याम में इदारे को मजबूत बनाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जो इस वक्त कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो हमारा काम चल रहा है और बड़े जंगी पैमाने पे काम चल रहा है, मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि अलग अलग ख़बरें और अलग अलग तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं। लगातार ये कोशिशें हो रही कि जो है किसी भी तरह से रमज़ान की आमद तक जो है आमद से पहले हम उन तमाम लोगों तक पहुंच सकें जिनके यहाँ पे इस वक्त राशन पानी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त वहाँ कुछ मसाजिद के इमाम और मुअज्जिन के सिलसिले में भी ख़बरें आ रही हैं कि बड़े परेशान हैं। उसकी तहक़ीक़ और लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जितना कर सकते हैं कीजिए, इंशाअल्लाह बाकी अल्लाह मालिक है। ये सारी तस्वीरें हैं जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजने के लिए इस वक्त जो है लोड हो रही थी। रात और दिन हर वक्त जो है हमारी टीम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम करने की कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन तक हम पहुंच सकें। पहाड़ी इलाक़ों में लोग फंसे हुए हैं, दूर दराज इलाक़े में जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां हमारी टीम पहुंच करके उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह सबको सही अच्छा अजर दे जो लोग जो है अपनी सारी जो है काम छोड़ करके इन मुस्तहिक़ीन तक पहुँचने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ दिल्ली के निज़ामुद्दीन से जो ख़बरें आ रही हैं तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद कांदलवी साहब को लेकर के। जो ऑफिशियल ख़बरें हैं उस पर हम लोग नज़र डालने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के निज़ामुद्दीन वाक़ई तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद कांदलवी साहब के ख़िलाफ़ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। वहीं सहारनपुर पुलिस ने उनके 4 करीबी लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें 2 लोगों की कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि दीगर 2 की रिपोर्ट आनी बाकी है। इस तरह की रिपोर्ट निकल करके आ रही है। एनडीटीवी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर की बुनियाद पर केस दर्ज किया है। इन पर बड़े पैमाने पर मुल्क और बैरून मुल्क से फंडिंग लेने और हवाले के जरिए पैसा जमा करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम भी फंडिंग और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने पिछले 3 साल में मरकज के लेन देन की तफसील भी मांगी है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन वाक़े मरकज में गुज़िश्ता मार्च महीने में हुए इज्तिमा के शुरू होने से पहले मौलाना साद साहब के दिल्ली वाक़े बैंक अकाउंट में बैरून मुल्क से पैसे का ट्रांसैक्शन अचानक बढ़ गया था, जिसकी वजह से निज़ामुद्दीन वाक़े एक बैंक के हुक्काम ने बाकायदा मौलाना साद साहब के चार्टर्ड अकाउंट को बुलाकर पूछताछ की थी। ये भी बता दें कि निज़ामुद्दीन वेस्ट वाक़े मरकज़ में 13 मार्च से 15 मार्च तक कई इज्तिमा का इनेकाद हुआ था, जिनमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दुबई, उज़्बेकिस्तान और मलेशिया समेत दूसरे ममालिक के मुबल्लिगीन ने हिस्सा लिया था।
ملک بھر کے مختلف حصوں سے سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستانیوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، جن میں سے ہزاروں کی تعداد میں کورونا سے متاثر پائے جانے کی الزامات لگائے گئے تھے، جبکہ بعض الزامات جھوٹے ثابت ہوئے اور بعضوں کی ابھی تک بہت ساری ریکارڈ یعنی کہ ان کے ٹیسٹ کی صحیح تعداد معلوم ہونی باقی ہے، لیکن میڈیا میں لگاتار ان کی تعداد ہزاروں میں اور سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے مولانا سعد کاندھلوی کے خلاف غیر ارادتاً قتل کا معاملہ بھی درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا تھا کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شامل ہوئے لوگوں میں کچھ کی کورونا وائرس سے موت ہو جانے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا۔ مولانا سعد صاحب کے 4 قریبی لوگوں پر سہارنپور پولیس نے بھی مقدمہ درج کیا ہے۔ ان میں 2 لوگوں کی کورونا وائرس انفیکشن کی جانچ رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ اور 2 کی رپورٹ آنی باقی ہے، یہ کہنا ہے ایک اخبار کا۔ سہارنپور کے ایس ایس پی دنیش کمار پی نے بتایا کہ مولانا سعد کی تھانہ منڈی حلقے کے محلہ مفتی میں سسرال ہے اور اسی محلے میں مولانا سعد کے 3 قریبی لوگ رہتے ہیں۔ سہارنپور کی کٹہرہ چوکی کے انچارج وجیندر سنگھ نے تھانے میں درج ایف آئی آر کے حوالے سے بتایا ہے کہ حال ہی میں ان سے 2 بھائیوں نے جنوبی افریقہ اور ایک بھائی نے فرانس کا سفر کیا تھا اور وہاں سے لوٹتے ہوئے یہ لوگ دلی نظام الدین مرکز گئے، لیکن اس بات کو انہوں نے چھپایا، یہ الزام لگایا ہے پولیس نے۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ 2 بار کی کاؤنسلنگ کے بعد بھی سبھی نے مرکز جانے کی بات چھپائی تھی۔ موبائل کی سی ڈی آر سے ان کی نظام الدین جانے کی بات صاف ہوئی ہے۔ انتظامیہ کے ذریعے انہیں کورونا مشتبہ مانتے ہوئے تینوں بھائیوں اور ایک مولانا کے خط کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان میں 2 مولاناؤں کو کورونا پازیٹیو پایا گیا، جبکہ 2 اور کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ دنیش کمار نے بتایا کہ تینوں مولاناؤں سمیت ایک مولانا کے بیٹے کے خلاف دفعہ 269, 270, 271 آئی پی سی اور وبائی امراض کے ایکٹ 3 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دینک جاگرن میں چھپی ایک رپورٹ کے مطابق سہارنپور کی ضلع مجسٹریٹ اکھلیش سنگھ نے بتایا کہ محکمہ صحت نے ان دونوں کے رابطے میں آئے لوگوں کو بھی کوارنٹائن کر کے ان کی سیمپلنگ شروع کر دی ہے۔ کورونا انفیکشن کی چپیٹ میں آئے دونوں نوجوانوں کے نام ساجد اور راشد ہیں۔ یہ مولانا سعد کے سسر مولانا سلمان کے سمدھی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ فی الحال دونوں کو آئسولیشن وارڈ میں رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے۔ دونوں کی کورونا رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد پولیس انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ٹیم نے پورے علاقے کو سینیٹائز کیا ہے اور ہاٹ اسپاٹ قرار دے کر اس کو سیل کر دیا ہے۔ اس طرح کی خبریں خبر رساں ایجنسی بھاشا کی ان پٹ کے ساتھ مختلف اخبارات پیش کر رہے ہیں، جس میں دی وائر بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ رپورٹ ہے جو اتھینٹک رپورٹ بتائی جا رہی ہے مولانا سعد صاحب کے حوالے سے اور دیگر ان کے رشتہ داروں کو کے سلسلے میں جو مختلف اخبارات میں الگ الگ قسم کی خبریں آ رہی تھی، اس میں جو الگ الگ جو واقعے میں جس کا پولیس کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں سے یہ تفصیلات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت رکھا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مولانا پر اس وقت غیر ارادتاً قتل کیے جانے کی ایک رپورٹ اور دوسری منی لانڈرنگ کی بھی یعنی 2 کیس درج ہو گئے ہیں ایک ہی ساتھ میں، اور ان دونوں پر دفعات الگ الگ لگتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرکیف آئیے ہم چلتے ہیں اس وقت امریکہ میں، اور امریکہ میں کس طرح موت کا تانڈو ہے۔ نیو یارک میں لاشوں کا انبار لگا ہے، اجتماعی قبریں لگاتار کھودی جا رہی ہیں۔ تصاویر دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت امریکہ کی کیا حالات ہیں۔ جی ہاں، امریکہ کی نیو یارک سے خوفناک تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہر دن حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ نیو یارک میں لاشوں کا انبار لگ گیا ہے اور انہیں اب ایک ساتھ قبروں میں دفنایا جا رہا ہے۔ اے پی کے حوالے سے یہ ساری تصاویر اس وقت فارورڈ ہو رہے ہیں اور پوری جگہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے قہر سے امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4491 افراد کے جاں بحق ہونے کے ساتھ ہی ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 32,186 ہو گئی ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق جمعرات تک ملک میں اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 32,186 پہنچی۔ وہیں کووڈ 19 کے مصدقہ کیسز کی تعداد بڑھ کر کے 6,58,263 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ پورے امریکہ کی بات کہی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہارٹ جزیرے پر ایسے لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں سے آ رہی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی بڑی قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ پہلے یہاں ہفتے میں صرف 1 دن قبر کھودی جاتی تھی، لیکن اب یہاں پر ہر دن یہ کام 5 دن ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر دن
جو ہے خبر کھودنے کا کام شروع ہو رہا ہے۔ یہ کام پہلے شہر کی جیل میں بند قیدی کرتے تھے، لیکن اب لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ خبر کھودنے کے لیے باہر سے کانٹریکٹرز کو بلایا جانے لگا ہے۔ تدفین کے لیے اجتماعی قبر کھودے جانے کی یہ فضائی تصویریں ہیں جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی امریکہ ہے جو امریکہ خود کو سپر پاور کہتا تھا، دوسروں کے سامنے جو ہے کسی بھی ملک پر جنگ تھوپنے سے پہلے سوچتا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مائیں مری ہیں، بچے مرے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے۔ وہ چاہے آپ سیریا کی بات کہیں، عراق کی بات کہیں، یمن کی بات کہیں، لیبیا کی بات کہیں، یا پھر فلسطین یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے غزہ پٹی کی وہ مائیں اور بہنیں جو بے گھر ہوتی ہیں، جو قاتلوں کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ، ان تمام لوگوں کی بات کریں۔ یہ ہمیں صرف یہ خبریں پہلے آتی تھی کہ عراق میں ایک جگہ سے فلاں پہاڑی علاقے سے اجتماعی خبریں ملی ہیں، سیریا کے فلاں دیہاتی علاقے سے جو ہے شاید یہ ممکن ہے کہ فلاں جگہ سے اس کو لیا گیا ہے، لیبیا کے ایک علاقے سے ہمیں خبریں آتی، اجتماعی خبریں ملی ہیں، کبھی فلسطین اور غزہ پٹی کے اور لبنان اور وہاں کے جو ہے بارڈر سے ہمیں خبریں آتی تھی کہ اجتماعی خبریں ملی ہیں۔ لیکن آج یہ منظر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خود امریکہ پریشان ہے، خبر کھدوانے کے لیے کانٹریکٹرز کو بلایا جا رہا ہے اور لگاتار ہر دن جو ہے اموات کے ان تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، واقعی ناظرین، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اور اس کا ہمیں ان تصاویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے نوئیڈا سے۔ نوئیڈا سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے طبی عملہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے۔ ہندوستان میں کورونا انفیکشن کی شکار مریضوں کا علاج کر رہے ڈاکٹروں اور دیگر طبی اہلکاروں کے بھی کورونا کی زد میں آنے کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تازہ معاملہ نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا سامنے آیا، جہاں ایک ڈاکٹر اور ایک نرس کووڈ-19 پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ 16 اپریل کو ان دونوں میں کورونا وائرس ہونے کی تصدیق کی گئی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر مودی حکومت کی لاپرواہی کے خلاف آواز اٹھنے لگی ہے کہ آخر کب وہ سنبھلے گی اور مشکل وقت میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر کووڈ-19 مریضوں کا علاج کر رہے طبی اہلکاروں کو ضروری PPE دستیاب کرائے گی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق گریٹر نوئیڈا کے سیکٹر گاما 1 میں رہنے والی نرس نوئیڈا کے سیکٹر 39 واقع نئے ضلع اسپتال میں کام کر رہی تھی۔ گوتم بدھ نگر کی ضلع نگرانی افسر نے بتایا کہ 26 سالہ اسٹاف نرس ضلع اسپتال کے کوارنٹائن سینٹر میں کام کر رہی تھی اور وہ خود کورونا انفیکشن کی زد میں آ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ نرس کو علاج کے لیے اسپتال میں اس وقت داخل کر لیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب، اور وہ خبر ہے ایمبولینس کے فریزر میں مردوں کی جگہ تھی شراب کی بوتلیں اور اسمگلر گرفتار کر لیا گیا۔ جی ہاں، دیکھیے کس طرح جو ہے ایمبولینس کو الگ الگ طریقے کے لیے استعمال میں لایا جا رہا ہے، جبکہ ایمبولینس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی چھوٹ کس لیے دی جاتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے بہت سارے جو ہے ایمبولینس کے لیے چھوٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ راجدھانی دہلی میں پولیس چوکسی سے پریشان شراب اسمگلر اپنے کاروبار کے لیے روزانہ نئے فارمولے تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی تک اسمگلر کو کنگ گیس سلنڈر، سبزی، دودھ کے ڈرم یا پھر موٹر سائیکل کی ٹیوب وغیرہ میں شراب اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتے دیکھے گئے تھے اور کر رہے تھے، لیکن تازہ معاملہ نے گزشتہ سبھی فارمولے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن پولیس کی چوکسی نے شراب اسمگلروں کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ واقعہ ہریانہ کا ہے، جہاں سے چوری چھپے دہلی میں شراب لا رہے اسمگلروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ شراب اسمگلروں کا ایک گروپ ایمبولینس کے اندر لاش رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشن فریزر کا استعمال شراب کی پیٹی کے لیے کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ جمعرات کو یہ جانکاری دوارکا ضلع کے DCP انٹو الفانسو نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ملزمین کے نام ہریش لوہیا اور دیویندر ہیں۔ ہریش لوہیا دہلی کے وسنت وہار کا باشندہ ہے، جبکہ دیویندر کمار دہلی کے ہی قسم پوری پہاڑی کا باشندہ ہے۔ ان کے پاس سے 25 پیٹی شراب کو قبضے میں لیا گیا۔ ملزمین کے پاس سے برآمد ایمبولینس کو بھی اس وقت ضبط کر لیا گیا ہے۔ ایک گینگ اس وقت پکڑا گیا جب اس کے رکن ایمبولینس میں بیٹھ کر چھاپلا گاؤں کی جانب سے قطب وہار کی جانب جا رہے تھے۔ DCP کا کہنا ہے کہ اس گینگ کو پکڑنے کے لیے ACP اشوک تیاگی قیادت میں ٹیم بنائی گئی تھی۔ ٹیم میں SH اوچھابلا، انسپکٹر گیانندر رانا، حوالدار ایشور، سپاہی مہندر اور پردیپ وغیرہ کو شامل کیا گیا تھا۔
تو ناظرین یہ حالات ہے کہ کس طرح جو ہے بیماروں کو منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس کا استعمال کرتا ہے، یہاں جو ہے شراب اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا۔ برطانیہ چلتے ہیں ناظرین، برطانیہ میں اموات کی تعداد 13,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ وہاں متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، کورونا وائرس کی وبا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس وبا سے ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 1,45,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرین کی تعداد 21 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 6.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں کورونا سے ہونے والے اموات کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی، جسے میں نے بتایا۔ امریکہ کے بعد اٹلی دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کورونا وائرس سے ہونے والے اموات کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور وہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22,000 سے زیادہ ہو گئی۔ وہاں متاثرین کی تعداد 1,68,000 سے زیادہ ہے۔ اسپین میں کورونا متاثرین کی تعداد ابھی بھی یورپ میں سب سے زیادہ ہے اور وہاں متاثرین کی تعداد 1,84,000 سے زیادہ ہے اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19,000۔ فرانس میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,65,000 اس سے زیادہ ہی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17,500 سے زیادہ ہو گئی اور برطانیہ میں اموات کی تعداد 13,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ وہاں متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں متاثرین کی تعداد 6,919 ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 128، جبکہ سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد 6,380 اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 83، اور ہندوستان میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 420 کو پہنچ گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح تیزی کے ساتھ اس وقت جو ہے پورے عالم میں جو ہے یہ ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، بلکہ پھیلتی جا رہی ہیں۔ یہ افسوسناک خبریں اور کچھ ایسی تفصیلات فراہم کردہ تفصیلیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ آپ اس کو دیکھیں اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔